अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से, और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। मुख्तलिफ डिजीज़ में हम आपको डिटेल से अवेयरनेस देते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से, यानी सेहत आमा के हवाले से। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो मेरी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत मुमताज़। डॉक्टर सरवत मुमताज़ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। इसके साथ साथ पीएचडी हैं साउथ कोरिया से इन पब्लिक हेल्थ में, और इसके साथ पोस्ट डॉक इन पब्लिक हेल्थ मेजर्ड इन हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिका। और इसके साथ डॉक्टर साहिबा एज़म एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। अपनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सादिया। कैसी हैं आप? ठीक जी ठाक? अल्लाह का करम है। आपकी आमद का जनाब बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम बात करें, अल्लाह ताला ने जो हमें सेहतमंद जिस्म अता किया है, इसमें किसी भी किस्म की ऑर्गन में कोई ख़राबी, कोई तब्दीली हो जाए तो हमारा जिस्म सेहतमंद नहीं रहता और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और इसके साथ साथ वो कभी कभी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जो फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, या ओवरऑल अगर हमें मशवरों की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे, सेहत आमा के हवाले से डॉक्टर सरवत से हम डिटेल से जानेंगे। डॉक्टर सरवत, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से। बेसिकली ये पब्लिक हेल्थ क्या है और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले डॉक्टर सादिया, आपका और आपके इस पूरे प्रोग्राम का और टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत ही यकीनन एक अहम टॉपिक है जिस पे आज हम उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर सादिया, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है आम ज़बान में और आम अल्फाज में नाजरीन और सामीन के लिए। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, पब्लिक हेल्थ यानी सेहत आम्मा, ये अफराद, अक़वाम, ममालिक की ओवरऑल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत के मुताल्लिक़ है। इसमें हम मुख्तलिफ़ सेहत के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। जो इसके बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं, उसमें मिसाल के तौर पर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी बच्चों की और माँ की सेहत, इसके अलावा मेंटल हेल्थ, जो लोगों का जो अमूमी ज़हनी मसाइल होते हैं और जो बीमारियाँ होती हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पहलू है वो है प्रिवेंशन। इसमें हम ये लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं, हेल्थ को एजुकेट एंड एडवोकेट करते हैं कि वो किस तरीके से हेल्दी बिहेवियर्स अडॉप्ट करें और बीमारियों से अपना बचाव करें। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन, उनके जो हेल्थ बिहेवियर्स हैं उनको प्रमोट करना। बेसिकली अगर मैं बहुत ही शुरू से बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बहुत ही एक मशहूर और सबक आमूज़ जो हदीस है आपकी, कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो बेसिकली ये प्रिवेंशन पे ही बेस करता है पूरा, और इसमें हम ये बताते हैं लोगों को मुख्तलिफ़ जो अमराज़ में मुब्तला हैं वो उनको भी कि मज़ीद वो क्या करें कि वो मज़ीद उनके जो अमराज़ हैं जिनमें वो मुब्तला हो चुके हैं वो प्रोग्रेसिव स्टेज पे ना जाएं, कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं, और जो भी नहीं हुए हैं हम उन्हें बताते हैं कि वो क्या एहतियाती तदबीर करें कि वो बीमार ही ना हों। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो ज़्यादा काम है वो बीमारी से पहले है, कि हम प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं, हम हेल्दी बिहेवियर्स पे फोकस करते हैं, हेल्थ प्रमोशन पे फोकस करते हैं। इसके अलावा इसका एक एस्पेक्ट है कि रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सेहत के हवाले से, और इसके साथ साथ इसमें जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल हेल्थ है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पब्लिक हेल्थ में आज तक मतलब पब्लिक हेल्थ ने ही उनकी अहमियत को उजागर किया। पब्लिक खुद नहीं जान रही होती कि उनके लिए क्या उनको खुद ज़रूरी नहीं है। पता था, तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने, पब्लिक हेल्थ की तालीम ने ही उन सारे मौज़ूआत को उजागर किया और बताया कि सेहत का ताल्लुक़ मेडिकल फैक्टर्स के अलावा और कौन कौन से फैक्टर से होता है। तो ये टोटल एक पब्लिक हेल्थ का एक सरसरी सा उमूमी जायज़ा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो काफ़ी कुछ बताया पब्लिक हेल्थ के हवाले से। मुझे बताएं कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिक हेल्थ की तालीम देती हैं? अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पब्लिक हेल्थ की तालीम दी जा रही है। इस्लामाबाद में बहुत मशहूर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है, इसके अलावा लाहौर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं,
اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں متعدد یونیورسٹیز ہیں. مثال کے طور پر میں چند چیدہ یونیورسٹیز کے نام لوں گی. زابس یونیورسٹی میں پبلک ہیلتھ کے بیچلرز کورسز بھی ہوتے ہیں, ماسٹرز بھی ہوتے ہیں. ضیاء الدین یونیورسٹی ہے, اس میں بھی بیچلرز اینڈ ماسٹرز دونوں کورسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سہیل یونیورسٹی ہے, ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے, اینڈ جینا سندھ میڈیکل یونیورسٹیز ہے. اچھا, یہ پبلک ہیلتھ چونکہ باقی جو ہمارے اسپیشلائزیشنز ہیں ان شعبوں کے مقابلے میں بہت نیا ہے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی یہ ایک نیو فیلڈ ہے. اور لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ بہت تیزی سے ڈاکٹرز اب اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, اس میں ماسٹرز کرتے ہیں. تو یہ ساری یونیورسٹیز کرواتی ہے. لیکن ابھی بھی پبلک ہیلتھ میں پی ایچ ڈیز کروانے والی یونیورسٹیز کی بہت کمی ہے. ابھی صرف 2 ہی 3 یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے اپنا پی ایچ ڈی پروگرام شروع کیا ہے, ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی پبلک ہیلتھ میں پی ایچ ڈیز تھے وہ زیادہ تر فارن پی ایچ ڈی ہیں. اچھا, میں آغا خان یونیورسٹی کا غالباً بیچ میں نام بھول گئی. آغا خان یونیورسٹی نہ صرف یہ کہ پبلک ہیلتھ میں اوور آل بلکہ اس کے جو مختلف چیدہ سبجیکٹس ہیں, ایپیڈیمیولوجی ہے, بایو اسٹیٹسٹکس ہے, ہیلتھ مینجمنٹ ہے, ہیلتھ پروموشن ہے, اس میں بھی پی ایچ ڈی وغیرہ کرواتے ہیں. درگم آج ہماری مہمان ہے ڈاکٹر ثروت, جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ بیسکلی پبلک ہیلتھ کیا ہے, صحت عامہ کیا ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے پبلک ہیلتھ میں ہمارے پاکستان میں. اور اس حوالے سے چونکہ پبلک کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں خود جاننا ضروری ہے کہ آیا کون سے مسائل ہیں کہ وہ حل کرنے کے لیے ان کو کسی بھی پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کی ایڈوائسز پر عمل کر کے وہ ان مسائل سے نجات پا سکتے ہیں. ڈاکٹر ثروت نے چونکہ بتایا ہمیں کہ بہت ساری بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہے اس ٹاپک کی ایجوکیشن دیتی ہیں, تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جا رہا ہے تو ہمارے پاکستان میں اسکوپ کیا ہے اس کا؟ ڈاکٹر سعدیہ, پاکستان میں بھی اسکوپ ہے اور پاکستان سے باہر بھی اسکوپ ہے. سب سے پہلے تو اسکوپ یہ ہے پاکستان میں کہ یہ اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کے بعد ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 2 آتشہ ہو جاتے ہیں. ایک طرف نہ صرف, پہلی بات تو میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دس کورس اینڈ دس اسپیشلائزیشن اینڈ دس ماسٹرز از ناٹ اسپیسیفکلی اونلی فار ڈاکٹرز, اٹ از ناٹ. It's not like that. یہ یعنی کہ ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگ بھی کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ فیلڈ میں ہیلتھ ریلیٹڈ فیلڈز بھی ہوں, لائک جو الائڈ ہیلتھ کیئر سائنسز میں جو لوگ ہوتے ہیں, فارماسسٹ ہیں, فزیو تھراپسٹ ہیں, اور پیرامیڈیکل اسٹافس ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, جو بھی میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ سوشل ورک اور سوشیالوجی سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے, تو یہ لوگ بھی اس میں کر سکتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹرز کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو نان ڈاکٹرز ہیں, دونوں کے لیے ہی اس میں بہت اسکوپ ہے. ڈاکٹرز کی خاص بات یہ ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, جب وہ اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں تو وہ پریونشن پہ بھی فوکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ٹریٹمنٹ پہ بھی فوکس کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز سے ریلیٹڈ پبلک ہیلتھ میں بہت کام ہوتا ہے. اویئرنیس دی جاتی ہے, کمیونٹی کو انگیج کیا جاتا ہے, کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے, اور ان سب سے بھی پہلے کمیونٹی کو سینسیٹائز کیا جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں کمیونٹی کو نہیں معلوم ہے. مثال کے طور پر فیملی ہیلتھ پلاننگز ہیں, ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, ایڈولسنس ہیلتھ ہے, اور وہ ساری بیماریاں جو ہماری سوسائٹی میں بہت اسٹگمیٹائزڈ ہیں, یعنی ہم ان کو میٹر آف امبیرسمنٹ, میٹر آف شیم سمجھتے ہیں. ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے, بالکل ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. تو وہ ساری چیزیں بھی ہمارے ڈاکٹرز نہ صرف یہ کہ وہ ٹریٹمنٹ دیں گے بلکہ وہ لوگوں کے بیہیویئرس پہ کام کریں گے. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم ہیلتھ بیہیویئرس پہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہمارے یہاں لوگ یا افراد وہ ان کا ہیلدی بیہیویئر نہیں ہے, تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بیمار ہونے سے پہلے ہی آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے جو ایک ہیلدی بیہیویئر کہلاتا ہے, جو آپ کو بیمار ہونے سے روکتا ہے. تو پہلا ہمارا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم ان کو پریونٹ کریں. اب وہ سارے ہیلدی بیہیویئر اڈاپٹ کریں چاہے, تاکہ وہ ہر قسم کی کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے اپنا بچاؤ کر سکیں. مثال کے طور پر ہینڈ واشنگ ٹیکنیکس ہیں جو ان کو انفیکشس ڈیزیز سے بچاتی ہیں. اس کے علاوہ کلین واٹر ہے, کوالٹی واٹر ہے, فوڈ کی جو ہے وہ نان کنٹامینیٹڈ فوڈ ہے کہ فوڈ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, پانی کی کوالٹی اچھی hونی چاہیے, پالیوشن فری انوائرمنٹ ہونا چاہیے, اسموکنگ فری انوائرمنٹ. ہاں, آپ کی بات سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں, کہ دیکھیں نا ہینڈ واشنگ کرنی ہے, ہائیجینک فوڈ کھانا ہے اور کلین کرنا ہے اپنی ایریاز کو. بٹ یہ جو آج کل وائرل انفیکشنز پھیل رہے ہیں, چکن گونیا ہے اور ملیریا ہے, ڈینگی ہے, تو یہ چونکہ ڈیو ٹو دا ماسکیٹو, مچھر کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ہم یہاں کیسے بچ سکتے ہیں اور آپ کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ اس میں بھی ہمارا بہت اہم کردار ہے اور پبلک ہیلتھ پروفیشنلز کا بھی بہت اہم کردار ہے. دیکھیے
سبھی کچھ جو ہے وہ حکومت نے نہیں کرنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم خود بھی, حکومت اپنے سارے فرائض پوری کرتی ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ اسپیشلی بہت کام کر رہی ہے اس وقت. پولیو میں بہت کام کر رہی ہے, اور بالکل ایسے ہی ہے. ڈفرینٹ امیونائزیشنس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, پریونشنس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, فیملی پلاننگس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارا اپنا بھی ایک کردار ہوتا ہے بحیثیت قوم. مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں یا گھر کے باہر گندا پانی نہ کھڑا ہونے دیں. جہاں تک ہو سکے ہم نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ اپنے گھر کے باہر بھی جو ایریاز ہیں, جو جگہیں ہیں, ان کو بھی صاف ستھرا رکھیں. ہماری ایک عمومی سوچ بن گئی ہے مثال کے طور پر کہ یہ صفائی ستھرائی باہر یہ سب جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنا اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے, پالوشن فری رکھیں گے, اتنا ہی ہم صاف ستھرے رہیں گے. تو دیکھیں, آپ کو معلوم ہے, بلکہ اب تو اکثریت کو معلوم ہے کہ چکن گنیا ہو یا ڈینگی ہو یا اسی طرح کی اور جو اس وقت بہت ہی موسٹ پریویلنٹ انفیکشس ڈیزیزز ہیں, ان کا جو میجر کاز ہوتا ہے وہ مچھر ہوتا ہے. مچھر میں بھی جو ایک مخصوص مچھر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیز ایجپٹی, وہ اس کی بطور خاص اس کا کازیٹیو فیکٹر ہے, کازیٹیو ایجنٹ ہے. تو یہ گندے پانی پر بھی ہوتا ہے, اور جہاں پہ بھی پانی اسٹیگننٹ ہوگا وہاں ہوگا. تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. دوسری بات ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم ماسکیٹو ریپیلنٹس یوز کریں جو مختلف ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم نیٹس لگائیں اپنے گھروں میں, گھر کے باہر کھڑکیوں پہ, دروازوں پہ. تو یہ کم از کم جو مچھر آنے کے ٹائمنگز ہوتے ہیں شام کے اثر تو کے, یہ ہماری انفرادی سطح پر ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم اجتماعی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں, ان کو ہم ہیلتھ پروموٹ کریں, ہیلتھ ایجوکیٹ مطلب ہیلتھ ایجوکیشن ان کو فراہم کریں. پبلک مثال کے طور پر بھی بنے تو ممبر تو بن ہی جائے گا. جی, کم از کم ممبر بن جائے گا. اور ہم اس بات پہ عمل کرتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ کہ ایوری کانٹیکٹ از اے کاؤنٹ. یعنی آپ کے گھر میں جو رہنے والے آپ کے افراد ہیں, آپ ان سے شروع کریں. آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے افراد آتے ہیں, آپ ان سے شروع کریں. آپ ہر شخص کو ہر جگہ نہ صرف یہ کہ اویئرنیس فراہم کریں بلکہ ان کو ایجوکیشن دیں. تو صرف یہ ڈاکٹرز کا کام ہاسپٹلس میں بیٹھ کے کرنے کا نہیں ہے, کمیونٹی میں جا کے کرنے کا ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صرف کمیونٹی تک محدود نہیں ہے. ہمارے گھروں میں مثال کے طور پر ہمارے گھر میں مختلف ورک فورسز ہیں جو آتی ہیں, کام کرتی ہیں. گھروں میں کام کرنے والی میڈز ہیں, ہمارے گھر میں کام کرنے والے مالی ہیں, ڈرائیورز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. ہم ان سب کو بتائیں اور سکھائیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. بخار ہو جائے تو انہیں کیا کرنا ہے, جس میں خرچے نہیں ہوتے. صفائی ستھرائی میں کس بات کے خرچ؟ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر سعدیہ, مہنگائی کا تو رونا ہی نہیں ہے اس میں. جی بالکل, کاسٹ افیکٹو ہے. اور ڈاکٹر سعدیہ, آپ نے چونکہ بڑا دلچسپ ایک پہلو, ایک نقطہ اٹھایا, تو میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر سعدیہ, ہماری زندگی میں ایک اور چیز کی بہت زیادہ کمی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ ہم اپنی نیڈس کو اور ہیلتھ کو پرائیورٹائز کیسے کریں. بیکاز ہیلتھ از ناٹ اباؤٹ منی, اٹ از اباؤٹ دا ویلیو یو گیو ٹو ہیلتھ. یہ اس کا پیسے سے زیادہ اس کا تعلق اس کی پرائیورٹی سے ہے کہ آپ ہیلتھ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اب میں اگر اس وقت یہ بات کسی کو سمجھاتی ہوں تو مجھ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم بہت اچھے قسم کا ہاتھ دھونے کا صابن خرید سکیں, یا جو ٹیکنیکس آپ بتاتی ہیں ہمارے پاس. تو ڈاکٹر صاحب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی اور اس کے علاوہ مشاغل کیا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایڈکٹ ہیں, پان کھاتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, چھالیاں کھاتے ہیں, سگریٹ لیتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی. جتنے پیسوں میں وہ اپنی ایڈکشن پوری کرتے ہیں, اتنے پیسوں میں وہ آرام سے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اسٹل یہ چیزیں اتنی ایکسپینسو نہیں ہیں. تو یہی چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ جو بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں. تو ہم ان کا بیہیویئر اگر پروموٹ کریں کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو, تو دس از ویری امپورٹنٹ. اسی کو ہم ان کا ہیلتھ بیہیویئر کہتے ہیں کہ وہ اسموکنگ نہ کریں, اوبیسٹی ان کے درمیان اگر ان کے اندر ہو گئی ہے, موٹاپا ہے, تو وہ واک کریں, فزیکل ایکٹیویٹی ہو, ہیلدی ڈائٹ لیں, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو مختلف قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کی پوری کوشش کریں. پانی ہمیشہ بوائل کر کے پئیں. اپنے بچوں کو امیونائزیشنس کروائیں, ویکسینیشنس لگوائیں. جتنے بھی گورنمنٹ کے پروگرام ہیں, مثال کے طور پر پولیو ہے, آپ دیکھتی ہیں کہ پولیو کی کیمپینز کتنی زیادہ کنٹینیوسلی ہوتی ہیں, اور ان پولیو ورکرز کی جان کتنی رسکی ہوتی ہے, بیچارے بہت رسک پہ ہوتی ہے, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنے کوآپریٹو نہیں ہوتے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم مل کے سب کام کریں تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری اپنی ملک سے نہ صرف یہ کہ نان کمیونیکیبل بلکہ کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی جو ہیں وہ ساری کی ساری ایریڈیکیٹ ہو سکتی ہیں. جناب ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت, اور ڈاکٹر ثروت چونکہ بے انتہا کلیئر اور سادے اور واضح الفاظ میں سمجھا رہی ہیں کہ بیسکلی ہیلتھ جو ہے وہ صحت عامہ کیا ہے. ناظرین, بات یہ کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ہمارا چونکہ مذہب کہتے ہیں نا صفائی نفس سے مانے, تو ہمارا تو آدھا ایمان صفائی ہے. تو کوشش کیجیے کہ خود بھی صاف رہیں, بچوں کو صاف رکھیں, اپنے گھر والوں کو
کو اس چیز کے لیے ایجوکیٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں مچھروں یا کیڑے مکوڑے آنے کے لیے نیٹ یا جالی وغیرہ یوز کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہ وقت جس وقت مچھر گھروں میں آتے ہیں کوشش کریں کہ دروازے کھڑکیاں بند رکھیں, اور جو کچھ یہ پروگرام میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے دوسروں کو بتائیں, کیونکہ ہمارا دین اس بات کی حکم دیتا ہے. اور یہ صدقہ جاریہ پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت یونیک ٹاپک ہے, اور آپ کے لیے ضروری ہے جاننا کہ آخر ہمیں خود صحت مند رہنے کے لیے کون سے عوامل پہ عمل کرنا ہے اور کون سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ڈاکٹر ثروت سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے صفائی کے حوالے سے بات کی, بہت ساری ایسی چیزیں ڈاکٹر ثروت نے ہمیں بتائیں. آج بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے اب یہ بتائیے کہ کلائمیٹ چینج کا ہمارے موڈ پہ, ہماری صحت پہ, مینٹل ہو یا فزیکل, کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر سعدیہ. پبلک ہیلتھ کا ایک بہت ہی بیسک اور اہم موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیاں, جن کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. اسپیسیفکلی ہم خود پاکستان میں بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے, ہمارے ملک کا جو ویدر ہے, وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور اب ہمارا جو گرمیوں کا موسم ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, جیسے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ایکسٹریم جو ہیٹ ہے یہ ہماری صحت پہ بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے. میں آپ کو چیدہ بتاؤں گی. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ موسمیات کی تبدیلیاں, یہ اچانک سے آنے والے سونامیز, ڈیزاسٹرز, یہ فلڈنگس, یہ سب ہم پہ اثر نہیں کرتے, یا یہ جو اچانک سے اتنی شدید گرمی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ٹیمپریچر بڑھتا ہی رہتا ہے, اور ایکسٹریم ہیٹ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے پاکستان میں گزشتہ سالوں میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک سے ہماری کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ایکسٹریم ہیٹ ہے, جس کو ہم ایکسٹریم ہاٹ ویدر کہتے ہیں, اس کی وجہ سے دل کے امراض, اسٹروک, ذہنی مسائل, بالخصوص چڑچڑاپن, ڈپریشن, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آلودگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسئلہ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر نوائز پالیوشن ہے, ایئر پالیوشن ہے. تو یہ کچھ چیدہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری صحت پہ منفی اثرات مرتب کرتی ہیں. ابھی ریسنٹلی بہت ساری ایسی ریسرچز آئی ہیں کہ جنہوں نے یہ ریویل کیا ہے, ایکسپلور کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم دل کے امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے, اسٹروک, فالج اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے, سانس کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی گرمی میں شدت ہوتی ہے عام طور پر ہر شخص میں ایک چڑچڑاپن, ایک خزمولدگی, ایک فیلنگ اس کے اندر ایک ایسی ایوالو ہوتی ہے کہ جب اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو ہمیں اس موسم سے بھی خود کو بچانے کے لیے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, گورنمنٹل اسکیل پہ تو یہ ہوتا ہے کہ پبلک پالیسیز بنتی ہیں, پبلک ہیلتھ پالیسی میکنگ ہوتی ہے, تو انوائرمنٹل سسٹینیبل پالیسیز بناتے ہیں جو کہ ایزی بھی ہوں, کنوینئنٹ ہوں, کاسٹ افیکٹو ہوں, اسمارٹ آبجیکٹیوز ہم سیٹ کرتے ہیں. لیکن پھر ہم بات وہی کریں گے, چونکہ پبلک ہیلتھ ہے تو اس میں میرا اور آپ کا بھی بہت کردار ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو اننیسیسری ایکسپوز نہ کریں دھوپ کے ساتھ. بالکل ہم اوائڈ کریں اننیسیسری, جب بہت شدید گرمی ہو تو ہم باہر نہ جائیں. دوسری اہم بات ہے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ریہائیڈریٹ کریں. اچھا, آپ نے کہا کہ دھوپ میں جو ہے ایکسپوز نہ کریں. اب یہ وٹامن ڈی کی جو کمی خواتین میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے یہ ہر وقت چلچلاتی ہوئی تیز دھوپ ضروری نہیں ہے, اس کے لیے جی ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں جو ارلی مارننگ کی دھوپ ہوتی ہے اور جو جاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے شام کی, وہ ہمارے لیے انف ہوتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی لے سکتے ہیں. ہم اپنے اسکن کو, جو ہمارے ایریاز ہمارے لباس سے باہر نظر آتے ہیں, ہم ان کو بھی اگر ایکسپوز کر کے, ہاں, اگر ہمیں وٹامن ڈی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, تو اگر آپ اپنے گھر میں بھی صحن میں یا بالکنی میں اگر ایریاز ہے تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا وٹامن ڈی کا جو آپ کو جو چاہیے آپ کو, وہ اس سے پورا ہو سکتا ہے. خیر اینی وے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ اننیسیسری جو ہمیں جو ایکسپوجر مل رہا ہے اس موسم میں, وہ ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جو ہمیں بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو ریہائیڈریٹ رکھیں, موسم کے حوالے سے موسم کے حساب سے لباس پہنیں, پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, سبزیوں کا, پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں, فاسٹ فوڈ اوائڈ کریں, بالکل جنک فوڈ اوائڈ کریں. اور سب سے بڑی بات, ہم اپنے آس پاس جہاں تک ہو سکے پلانٹیشنز کریں. ہم گرینری جو ہے
وہ اپنے آس پاس ماحول میں پروڈیوس کریں. ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں, ایک دوسرے کو پودے گفٹ کریں اپنے گھر میں. اچھا, اس کے لیے بھی ہمیں کسی بہت بڑی بڑی جگہوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم پورا باغ اگر اگانے کی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے, لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو ہم کم از کم انڈور پلانٹس, آؤٹ ڈور پلانٹس اپنے کمرے میں ہر جگہ, اتنی جگہ تو سب کے ہی بالکل سب ہوتی ہے. کے پاس ہوتی ہے. تو یہ پھر اگین وہی بات ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ پبلک ہیلتھ آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ کام کرتا ہے. ہم اویئرنیس دیتے ہیں, اور پھر پبلک کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو کمیونٹی کی جو ہمارے ساتھ انگیجمنٹ اور پارٹیسپیشن ہوتی ہے, وہ سکسیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ناظرین کرام, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بڑی عام الفاظوں میں کہ ہمیں اپنے آپ کو کن مسائل سے بچانے کے لیے آگاہی ضروری ہے, کہ جس طریقے سے سمپل سی بات ہے کہ آپ نے جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے, تمام غذائیں کھانی ہیں اور سادہ غذائیں کھائیں, فاسٹ فوڈ جنک فوڈ سے اوائڈ کریں, کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جب موسم میں شدت اور حدت ہو تو اس کو اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو, کیونکہ تابکاری اثرات بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے, چونکہ آپ اتنی ساری باتیں آپ نے کی ہیں, بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہیں, کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ان مسائل سے بچنا کیسے ہے صحت عامہ کے حوالے سے؟ جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ خاص بات ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بالخصوص دو قسم کے پبلک ہیلتھ مسائل ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے الحمدللہ, جیسے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا امیونائزیشنز ہیں, اور فیملی پلاننگ ہے, اور مینٹل ہیلتھ پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ ہمارے یہاں موضوعات ایسے ہیں جو ہم خود بحیثیت انسان, بحیثیت فرد بھی زیادہ ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے, اور اس پہ انفارچونیٹلی اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا تعلق ڈسیبلٹیز اور انجریز کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں, وہ بھی پبلک ہیلتھ ایشو ہے. سیوسائڈل آئیڈیشنز ہیں, یوتھ میں سیوسائڈ کرنے کا رجحان الحمدللہ پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے, بٹ اسٹل ہے. اس کے علاوہ ڈراؤننگ ہے, جو لوگ ڈوب جاتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ ابھی تک ہم نے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا ہے. یہ بھی ضروری ہیں باقی چیزوں کی طرح. کچھ مسائل ایسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جس کو ہم نے بہت اسٹگمیٹائز کیا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا تھا. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے. کوئی بھی شخص جب کسی بھی قسم کے ذہنی عارضے کا شکار ہوتا ہے, وہ اس کو اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کرنا اپنے لیے بہت ہی توہین کا سبب سمجھتا ہے. اور لوگوں میں بھی عمومی رجحان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی معمولی سی بھی ذہنی عارضہ ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے, اور وہ خود اس کو بھی شرمندہ ہوتا ہے, وہ بندہ خود بھی اور اس کی فیملی بھی. تو لوگ اس کو کلوز کرنا, مطلب ڈسکلوز کرنا پسند نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہمارے یہاں اسٹگما ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں, مینٹل ہیلتھ کوئی شرمناک بات نہیں ہے, صحیح, کوئی شرمناک بیماری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا یا کسی بہت سائیکالوجسٹ سے شرم کی سمجھتے ہیں کہ بات نفسیاتی جی مریض ہے جی جب ہی جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارا بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس بھی لوگوں کو دیکھیں. کوئی اگر سوشلی آئسولیٹ ہے تو اس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں, باہر دیکھیں, کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیزیز جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے. کوئی انزائٹی میں ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہے. اچھا ایک بات بتائیں, انزائٹی ڈپریشن کی بات کی, مینٹل ہیلتھ کی بات کی, ڈائریکٹلی مینٹل ہیلتھ تو ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے, پہلے فزیکل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, یا کوئی انٹرنل ایسا ایشو ہوتا ہے جو کہ وہ شخص یا وہ شخصیت وہ پیشنٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے جب بھی وہ مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہونے کا باعث بنتا ہے, ایسا ہوتا ہے پہلے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس میں کیسز کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہم جنرل ویو میں دیکھیں تو مینٹل ہیلتھ کو جو فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں وہ ویریس فیکٹرز ہوتے ہیں, اور وہ صرف میڈیکل فیکٹرز نہیں ہوتے, ان میں سے زیادہ تر نان میڈیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو چند چیزیں مثالیں بتاتی ہوں جو ہمارے ناظرین کے لیے بہت دلچسپ ہوگی. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کا بچپن ایڈورس ایونٹس کو دیکھتے ہوئے گزرا ہو, ماں باپ کی لڑائی, آپس میں جھگڑے, یا بہت ہی زیادہ وہ گھٹے ہوئے ماحول میں رہا ہو, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد اس بچے میں ذہنی عارضے ہوں گے. اسی طرح حد سے زیادہ غربت میں بھی جو بچے پلتے ہیں, جن کو بالکل وسائل دستیاب نہیں ہوتے, وہ بھی بڑے ہو کر ذہنی عارضوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماں باپ میں تعلیم کی کمی, جو بچوں کو مختلف قسم کی نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں ود دا پاسیج آف ٹائم. جی, جیسے وہ چائلڈ ہوڈ سے ایڈولسنس کے پیریڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو جسمانی اور ذہنی بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں, اور جو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر پاتے, یہ چیز بھی ان کے ذہنی عارضے کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ میڈیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ جس میں ان کے والدین میں اگر کوئی ذہنی بیماری ہے یا ذہنی عارضات ہے تو وہ ان میں بھی لاحق ہونے کا چانسز ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم پبلک ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے اویئرنیس پہ بات کر رہے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان سارے نان میڈیکل فیکٹرز پہ بھی نظر رکھیں جو مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, سوشل
لوگوں کو سوشلی موبلائز ہونا ہے, ہمیں اپنا سوشل کیپٹل بڑھانا ہے. ہمارے دوست, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے رشتہ دار, یہ سب ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ہم ان کے ساتھ اٹھیں, بیٹھیں, گھومیں پھریں, بات چیت کریں, جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں, ہاں, جی جی کیونکہ جو ہم ٹائم اپنے لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں نا جی بالکل, کیا ہوتا ہے کہ جتنا سوشل میڈیا کا دور ہے, جتنا انٹرنیٹ کا دور ہے, ہمیں معلومات ملتی ہے, اویئرنیس ملتی ہے, لیکن تربیت گھر کے بڑوں سے ملتی ہے. جی. پرورش تو ڈاکٹر سعدیہ, اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جو لوگ سوشلی موبلائز ہوتے ہیں, جن کے آس پاس بہت اچھا سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو وہ لوگ عام طور پر بہت ہیلدی, اس میں ورک پلیس انوائرمنٹ بھی شامل ہے. مطلب گھٹن زدہ ماحول صرف گھر میں ہی نہیں, اگر ورک پلیس میں بھی ایک گھٹن زدہ اچھا, ماحول ہے. انوائرمنٹل چینج پہ اگر بات کریں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا کردار ہے؟ جی جی, اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر ہم اپنے آس پاس کے ہر قسم کے ماحول کو سب سے پہلی بات پیسفل رکھیں, ہم اس میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر ہم ایک اچھا پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو وہ بہت پروڈکٹیو ہوگا, کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی ریسٹلیس انوائرمنٹ پروڈکٹیوٹی کو کریٹ نہیں کر سکتا. اگر ہمیں خود پروڈکٹیو ہونا ہے, دوسروں کو پروڈکٹیو رکھنا ہے, ہمیں ذہین اور ہمیں ہیلدی برینس چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں اپنا انوائرمنٹ بھی اچھا رکھنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں نیوٹریشن کا بھی بہت اہم کردار ہے ہماری. جی جی, اور یہ پبلک ہیلتھ کا ایک بہت اہم ٹاپک. اصل میں پبلک ہیلتھ کے اتنے سارے موضوعات ہیں کہ میرے خیال سے ہمیں کچھ پروگرام کنٹینیو کرنے پڑیں گے. ایک نشست تو بالکل نہ کافی, اور آپ چیدہ جن مہمانان گرامی کو بلاتی ہیں وہ ان کے مختلف اسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں. کوئی نیوٹریشن پہ بات کرتا ہے, کوئی پریونشن پہ بات کرتا ہے, کوئی انفیکشس ڈیزیز پہ بات کرتا ہے. تو پبلک ہیلتھ ان سب کا احاطہ کرتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ ایک ہم میں سے ہر شخص کا ایک ڈومین آف انفلوئنس ہوتا ہے, جس کو ہم اردو میں حلقہ اثر پذیری کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں وہ لوگ, وہ ماحول, وہ علاقہ, آپ کے وہ دوست, وہ عزیز و اقارب جو آپ کی بات سنتے ہیں, جو آپ کی بات کا اثر قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے میری اپنی فیملی, جس میں میرے گھر والے ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, میرے اسپاؤس ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس پڑوس کے لوگ, میرے دوست, میرے اقارب, رشتہ دار, میرے اسٹوڈنٹس, میرے کلیگس. تو جو مجھے آتا ہے میں ان کو دینے کی کوشش کرتی ہوں, جو نہیں آتا ہے وہ آگے پھیلاتے ہیں. صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے اور اس سے بات کا اثر پھیلتا ہے. مثال کے طور پر مجھے فیملی پلاننگ سمجھانی ہے تو یا اس کی کسی اہم چیز پہ بات کرنی ہے تو میں اپنے گھر سے شروع کروں گی. میں اپنے گھر کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھوں گی, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایوری کانٹیکٹ از اے کاؤنٹ, تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہمارا میسج بہت تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوتا ہے. اور پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ جتنی بھی اہم باتیں ہیں تو وہ ہر بندے تک, ہر شخص تک آرام سے پہنچتی ہیں, اور وہ پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اور چونکہ آپ نے یہ والی باتیں بڑی زبردست کی کہ ہمارے جو حلقہ احباب ہمارے لوگ ہوتے ہیں, اور چونکہ ہمارا ان سے تعلق اور ہر رشتے کی اپنی ایک ویلیو اور اپنی فیلنگس ہوتی ہیں, جو کہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے بہن کو اگر ٹائم نہیں دیا تو دوست کو پتہ ہے کہ الگ انداز میں دینا ہوگا, ماں باپ کو الگ انداز میں دینا ہوگا. تو یہ ساری باتیں بڑی خوبصورت ہے جو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بتائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بس ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم اسٹگمیٹائزڈ ایشوز پہ بات کر رہے تھے, جو ہمارے یہاں بڑا ٹیبو ہیں کہ بھئی امبیرسمنٹ ہے. اس میں ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی ہے. دیکھیے ہم فیملی پلاننگ پہ کام کرتے ہیں کیونکہ فیملی پلاننگ بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے. فیملی پلاننگ صرف آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے, یہ ہمارے درمیان میں ساری کمیونیکیبل, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہمارا نیوٹریشنل اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے, عورتوں کی صحت کے حوالے سے اور بچوں کی صحت کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے. عورتوں کی صحت کے حوالے سے جانا مطلب ہر چیز بڑی ضروری, اس لیے کہ پورا ایک گھر, معاشرہ, عورت جو ہے وہ کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ہم فیملی پلاننگ پہ کام کرنے سے پہلے ہمیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا بہت ہی اپنے اسلامک حدود میں رہتے ہوئے, اپنے کلچرل ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب پبلک ہیلتھ کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی ریلیجیس, اپنے کلچرل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جو کلچرلی ایکسیپٹنس جس کی نہ ملے ہمیں, کیونکہ ایکسیپٹنس اس میں ہمیں کمیونٹی کی چاہیے. تو ہم اس ایکسیپٹنس میں رہتے ہوئے, اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے, ہم اپنے بچوں کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ یہ بھی اور صحت کے اور مختلف ڈومینس کی طرح بہت ضروری ہے. اور اگر ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ بحیثیت مرد, بحیثیت عورت, بحیثیت بچہ, بحیثیت بچی, لڑکا لڑکی, ان کے جسم میں, ان کے دماغ میں کون کون سے جو ہیں وہ ہارمونز بنتے ہیں, کس وقت ان کو کون سی نیڈ ہوتی ہے, اور وہ کون سا فیز ہوتا ہے زندگی کا جب ان کو اسی فیز سے ریلیٹڈ ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے. کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, پر والدین کو بھی تو اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا. کیسے وہ کریں گے ورنہ جب تک انہیں خود نہیں پتا ہوگا. کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیز والدین اساتذہ کو سمجھانی ہوگی کہ اگر ہمیں بعد میں فیملی پلاننگ پہ کام کرنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ, ہمیں اگر ان کی اسٹرانگ, دیکھیے ریپروڈکٹیو ہیلتھ اچھی ہوگی تو ماں کی صحت اچھی ہوگی, میٹرنل ہیلتھ, کیونکہ یہ سب ایک انٹیگریشن میں چلتے ہیں. اگر ریپروڈکٹیو ہیلتھ اچھی ہوگی
تو ماں کی صحت اچھی ہوگی. ماں کی صحت اچھی ہوگی تو جو پیدا ہوا ہے بچہ اس کی صحت اچھی ہوگی. جب وہ بچہ صحت مند پیدا ہوگا تو آپ نے سنا ہوگا انڈر 5 مرٹیلٹی ہوتی ہے, تو اس میں بہت سارے کازز ہوتے ہیں جو ماں سے آ رہے ہوتے ہیں بچے میں, تو وہ مرٹیلٹیز بہت کم ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں میں مختلف قسم کی ہمارے یہاں مرٹیلٹیز پائی جاتی ہے, جی نیونیٹل مرٹیلٹیز ہوتی ہیں, انفنٹ مرٹیلٹیز ہوتی ہیں, تو وہ سب بھی کم ہو جائیں گی. اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جوانی تک, بلوغت تک, اور پھر اس کے بعد بڑھاپے تک چلتا ہے. پبلک ہیلتھ بیسیکلی پیدا ہونے سے لے کے جب تک انسان مرتا ہے اس وقت تک کام کرتا ہے, اور یہ مختلف فیزز میں بتاتا ہے کہ کس وقت ایک انسان کو بحیثیت انسان کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور کون کون سے ہیلتھ بیہیویئرز اڈاپٹ کرنے ہیں, اور کون کون سے رسکی بیہیویئرز اوائڈ کرنے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو بڑا چھوٹی سی ہمارا جو ٹائم لگ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ مزید سیٹنگز اور کریں گے. ناظرین اب ہمارے پروگرام میں چھوٹا سا بریک ملتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت ممتاز, اور جو ایک بہت پیارا سا انٹرو رکھتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں پی ایچ ڈی کیا ہے پبلک ہیلتھ پہ, اور یعنی کہ اپنے لوگوں کی صحت کے متعلق جانتی ہے اور بتاتی ہیں لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے, چونکہ آپ نے پہلے یہ بات, بہت ساری باتیں کر لی ہم نے, آپ نے کہا کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ میڈیکیشن کرتا ہے, آپ کا کیا کردار ہے ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ؟ اگر میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سی زبان میں سمجھاؤں تو آپ اس طرح سمجھ لیجیے کہ ایک شخص ایک اسپتال کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, تو پبلک ہیلتھ پروفیشنل اس کو وہاں سے پیچھے سے باہر کھینچتا ہے کہ ہم تمہیں پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تمہیں کسی بھی قسم کی بیماری نہ ہو, اور اگر ہو بھی جائے تو بہت کمپلیکیشن فیز میں نہ جائے اور تم اس اسپتال میں انٹر نہ ہو سکو. بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ڈاکٹرز کا اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے زیادہ رول جو ہے وہ صرف میڈیکل ڈومین میں ہے, میڈیکل فیکٹرز میں ہے, لیکن اب ہم میڈیکل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ نان میڈیکل فیکٹرز پہ بھی غور کرتے ہیں. WHO بھی اب اس پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے, CDC بھی اس پہ بہت کام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, پہلے ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے سارے جو کازز ہیں, وجوہات ہیں, وہ صرف اور صرف میڈیکل ہیں. ریسرچز نے بعد میں بتایا, اور WHO نے بھی اس کو بہت زیادہ اس پہ کام کیا, کہ زیادہ وہ عوامل جو صحت کو ہماری متاثر کرتے ہیں یا صحت پہ ہماری افیکٹڈ ہوتے ہیں, یا ہمیں صحت یا ڈیزیز ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لے جاتے ہیں, وہ میڈیکل فیکٹر نہیں, زیادہ تر وہ نان میڈیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہمارے آس پاس ہیں. اس میں ہمارے ایجوکیشنل ہمارا کیا لیول ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس میں ہمارا نیوٹریشن کیسا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہمارا کلچر کیسا ہے, ہمارا کلچر بھی افیکٹ کرتا ہے ہماری ہیلتھ کو. پھر سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ ہوتے ہیں, مثال کے طور پر کسی شخص کا انکم لیول کیا ہے, کسی شخص کا ویلتھ انڈیکس کیا ہے, کسی شخص کا سوشو اکنامک اسٹیٹس کیا ہے, یہ اس کی صحت کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو پبلک ہیلتھ پروفیشنل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کو آگہی دے, لوگوں کو بتائے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پریونٹ کر سکتے ہیں ڈیزیزز سے, اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وہ خود اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں, جس سے ان کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ کسی ہاسپٹل یا ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز تک وہ پہنچے. مثال کے طور پر 2 بیہیویئرز ہوتے ہیں عام طور پر انسان کے اس حوالے سے, ایک ہوتا ہے ہیلتھ بیہیویئر اور ایک ہوتا ہے ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر. ہیلتھ بیہیویئر یہ ہے جو عزت میرا اور آپ کا نارمل اس وقت حالت میں ہوتا ہے جب ہم الحمدللہ حالت صحت میں ہوتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ڈاکٹر صاحب, میں بتانا چاہوں گی آپ کو. ہم کیا کھاتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے, کیا کھاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں, کب کھاتے ہیں اور کیوں کھاتے ہیں. مطلب ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھاتے ہیں, شوقیہ کھاتے ہیں, اس کی کوانٹٹی کیا ہوتی ہے, پھر وہ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے کہ وہ انہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے, کس چیز میں کھاتے ہیں, پلاسٹک میں کھاتے ہیں, شاپر میں ڈال کے کھاتے ہیں, یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایون یہ کہ ہم کسی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, جی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, ہم ایک آرگینک سورس سے چیزوں کو لیتے ہیں یا ہم ان آرگینک سورسز سے چیزوں کو لیتے ہیں. دوسری بات کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی دن بھر میں کتنی ہوتی ہے. اگر ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, ہم ٹی وی بیٹھ کے بہت دیکھتے ہیں, ہم خود ایک اسٹیگننٹ واٹر کی طرح ہو جاتے ہیں کہ ہم مستقل ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہل جل بھی نہیں رہے ہیں, یا تو موبائل سے لگے ہوئے ہیں, اپنے موبائل کے ساتھ بزی ہیں, ٹی وی پہ کو مستقل ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم زیادہ وقت بیٹھنے اور لیٹنے میں یوز کرتے ہیں تو ہم بیماریوں کو خود آواز دیتے ہیں. مطلب ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ نے بہت حد تک رکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند بنائیں یا اپنے آپ کو بیماریوں کی طرف لے جائیں. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ڈاکٹر صاحب, ہمارا سلیپ پیٹرن کیا ہے. ہم راتوں کو جاگتے ہیں پوری رات اور پھر ہم صبح کو سوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ہم بیماریوں کو آواز دے رہے ہیں نا. پھر پانی ہم کتنا پیتے ہیں, پھر ہم ذہنی طور پر کتنے صحت مند ہیں. ہم بہت ہی ایزی گوئنگ پرسنالٹیز ہیں, پیسفل انوائرمنٹ پسند کرتے ہیں, یا ہمارے انگر
اریٹیشن یا ہمارے اندر ایجیٹیشن بہت زیادہ ہے, اور یہ ہمارے آس پاس کے ماحول پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا ہیلتھ بیہیویئر ڈٹرمن کرتی ہیں. پھر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, اگر تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی, تو پھر ہم کیا فوراً ہم کسی بھی ڈاکٹر, طبیب, حکیم جو بھی مستند ہوں, کیا ہم فوراً ان کی خدمات لے لیتے ہیں یا ہم اپنے مرض کو ٹالتے ہیں؟ تو یہ ہمارا زیادہ تر جو ہے لوگ یہی کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن سے فائدہ ہو جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی. یہ ہمارا ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر کتنی جلدی اویل کر لیتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم ڈیلیز نہ کریں اور پہلے مرحلے پہ ہی ہم کسی بھی مستند فزیشین کے پاس چلے جائیں اور ہم اپنا علاج شروع کر دیں, تو ہم کمپلیکیشنز میں جانے سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہائپر ٹینشن یعنی بلند فشار خون اور ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماریاں ہوتی ہیں, یا اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, یہ ساری چیزیں کینسر کو جنم دیتی ہیں. تو جب یہ ہمیں پہلے اسٹیپ میں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اگر ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو فوکس کر لیں, ان کو روک لیں, پریونٹ کر لیں, تو پھر ہم مزید آگے اور زیادہ خطرناک بیماریوں کی طرف جانے سے بچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بہت زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں, کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں, بہت ہی ہیلدی ڈائٹ کھائیں, پانی زیادہ پئیں, پھل اور سبزیوں پہ زیادہ فوکس کریں, اور ایکسرسائز جو کہ کسی بھی قسم کی فزیکلی ایکٹیو رہیں, اور ہمارے سونے جاگنے کا ایک پیٹرن ہو, اسکرین ٹائم کا ہمارا ایک اسکیجول ہو, ہمارا ایک پروٹوکولز ہو ہماری اپنی لائف کے لیے. صحت سے متعلق میں کہنا چاہوں گی, مطلب مینٹل ہیلتھ سے متعلق کہ ہمارا اپنا ایک فوکس ہو, ہمارے موٹیوز ہو, ہمارے گول ہو, اور ہم اپنے گول کے حساب سے کام کرتے ہوں, ہماری زندگی جینے کا کوئی مقصد ہو. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ایک بہت ہیلدی اینڈ پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں ہمارے لیے, اور ہم ایک صحت مند جسم میں ہوتے ہیں, اور صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. اب یہ صحت مند دماغ کی جو صحت مند دماغ کی بات کی آپ نے, مینٹل ہیلتھ کی, ہم یہ ہیپی کیسے رہ سکتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سعدیہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے, اور اس کا جواب تو اتنا وسیع و عریض اور اتنا عمیق ہے کہ اگین میں وہی کہوں گی کہ ایک نشست میں مشکل, لیکن بہت ہی مختصراً سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر ہم آلریڈی کسی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے, ذہنی صحت کو پرائیورٹائز کر, کیونکہ ذہنی صحت بھی بہت سارے فزیکل ہمارے ایلمنٹس بھی جنم دیتی ہے. تو اگر ہم کسی ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں جو ہماری جسمانی, ہماری دماغی صحت کو برباد کر رہے ہیں, اس میں بالخصوص میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ جو لوگ بہت ہی ٹاکسک ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں, ڈپریسو رہتے ہیں, عام طور پر پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں, وہ اپنے اندر ایک چیز فیل کرتے ہیں. یہ بھی میرے قارئین کے لیے بہت ہی دلچسپی کا باعث ہے, اس کو ہم ایولیوشن کہتے ہیں. یعنی ان کے اندر ایک فالس فیلنگ ہوتی ہے کہ انیبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ, وہ اپنے روزمرہ کے ٹاسک بھی اتنی پروڈکٹیو طریقے سے نہیں کر پاتے. تو ہم اگر اپنے آس پاس سے ہر قسم کی ٹاکسیسٹی کو دور کرنے کی کوشش کریں, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. پھر اسٹڈیز کہتی ہیں, ویریس اسٹڈیز کہتی ہیں پوری دنیا میں گلوبلی, کہ جو لوگ اپنے ریلیجیس بلیفس کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ رہتے ہیں, لنکڈ رہتے ہیں, وہ بہت ہیپی اور پیسفل. بالکل ایسی, کیونکہ ہمارا مذہب تو اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ اگر جو چیز تنگ کر رہی ہے آپ اسے ڈراپ کریں, ختم کریں. جی بالکل, آپ اس کو ایون وہ رشتہ ہی کیوں نہ ہو, ڈیفینیٹلی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے خوش رہیں, صحت مند رہیں, خود کو بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی رکھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم کسی ٹاکسیسٹی میں نہ ہوں, ہم مذہب سے بھی قریب ہوں. اس کے علاوہ جس طرح میں نے بھی کہا کہ ہماری نیوٹریشن سے لے کے ہر چیز, اور ہمارے آس پاس ہم خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. ٹھیک ہے جناب بالکل صحیح. ناظرین کرام, بات کیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سروت, جنہوں نے صحت عامہ کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے شاید ہماری یہ ایک سیٹنگ کم ہے, اور انشاءاللہ ان کو ڈفرینٹ پروگرامس میں ضرور انوائٹ کریں گے, اور جو کچھ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا خود بھی اس کو سنیں, سمجھیں, عمل کریں, اور دوسروں کو بھی بتائیں, یہ صدقہ جاری ہے. اور جناب بہت ساری باتیں ہو گئی بیماری کی, اور اب ہم ڈاکٹر صاحبہ کی ہابی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرس کی اپنی پرسنل ہابی بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ بڑی پیاری شاعرہ ہیں, بہت خوبصورت انداز میں شاعری کرتی ہیں. آج ان سے کچھ کلام سنتے ہیں, اس کے ساتھ پھر ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہوگا. جی ڈاکٹر صاحبہ کیا سنائیں گی؟ تھینک یو ڈاکٹر سعدیہ. ہاں, مطلب عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرس کو جو ہے وہ فنون لطیفہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا ان کو اس سے زیادہ شوق نہیں ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ بہرحال ڈاکٹرس بھی انسان ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک دل رکھتے ہیں. جی بالکل. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے اس کا بھی موقع دیا. تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو سنانا چاہوں گی اپنا تازہ ترین کلام. اے میرے حلقے احباب میں رہنے والوں, اے میرے حلقے احباب میں رہنے والوں, کیا کوئی شام میرے ساتھ بتا سکتے ہو جو کہ سرشاری کے عالم میں کیا ہو تم نے؟ کیا کبھی ایسا کوئی وعدہ نبھا سکتے ہو؟ واہ واہ, زبردست. صرف سمجھوتوں کی چادر ہی اڑاؤ گے مجھے,
صرف سمجھوتوں کی چادر ہی اڑاؤ گے مجھے، یا کہ پوشاک وفا سے بھی سجا سکتے ہو؟ آج تک تم نے مجھے خضر کی صورت دیکھا، آج تک تم نے مجھے خضر کی صورت دیکھا، میں جو بھٹکوں تو مجھے راہ دکھا سکتے ہو؟ واہ واہ زبردست. میں نے تو خود کو بجھا کے بھی جلائے ہیں دیے، میں نے تو خود کو بجھا کے بھی جلائے ہیں دیے، کیا کبھی تم بھی کوئی شمع جلا سکتے ہو؟ واہ واہ زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بہت شکریہ. پروگرام میں جان ڈال دی. بہت خوبصورت. Thank اور you very انشاءاللہ much. ضرور آپ کو مختلف پروگرام سے انوائٹ کریں گے اور شاعری کا ایک پراپر جو آپ کا سیگمنٹ رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم اختتام ہو گیا ہے. اور ناظرین ہم آج ہم نے بات کی ہے صحت عامہ کے حوالے سے، اور آپ کو جتنی ہماری کوشش تھی ڈیٹیل سے آپ کو اویئرنیس دیں، ہماری خوشی کی بات ہوگی. پروگرام صحت زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ امین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.